नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नौजवान रमजानुल मुबारक से हासिल तरबियत को हमेशा बरकरार रखें। मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। मजलिस सियासी शऊर की एक तारीख रखती है। आने वाले चैलेंजेस का सामना करने मुसलमान तैयार रहें, बैरिस्टर उवैसी का बयान। हुकूमत के इंतबाह के बावजूद सीमा आंध्रा में तीसरे दिन भी पुरतशद्दुद एहतजाज। और कांग्रेस के सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले 8 एमपीज ने रियासत की तकसीम के खिलाफ इस्तीफे दे दिए। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जुमअतुल विदा के मौके पर शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में कसीर इज्तिमात देखे गए। तारीखी मक्का मस्जिद में हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिद के सहन के अलावा चार मीनार से गुलजार हाउस और शहरान मार्केट तक मुसल्लियों की सफ़ें देखी गईं। शहर की दीगर मसाजिद में भी कसीर इज्तिमात देखे गए। नमाज जुमा के बाद आलम इस्लाम और मुसलमानों के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएं की गईं। पुलिस की जानिब से मक्का मस्जिद के आसपास के इलाकों के अलावा दीगर मुकामात पर भी गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। नमाज जुमा के मौका पर मक्का मस्जिद के बाबुद्दाखिले के पास हस्ब रिवायत मजलिस की जानिब से एक कैंप मुनक्किद किया गया था, जहां मजलिस के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स ने इंतजामात में हिस्सा लिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी ने मसाजिद के रूहानी मनाजिर को हमेशा बरकरार रखने की तलकीन की है। मक्का मस्जिद में जुमअतुल विदा के मौके पर मजलिस के जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए बैरिस्टर उवैसी ने मुसलमानों से कहा कि रमज़ान का महीना जहन्नुम से निजात का महीना है और इस बाबरकत महीने में अपनी इबादत के जरिए अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। बैरिस्टर उवैसी ने नौजवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि नौजवान कमज़ोर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पूरे रमज़ान के महीने में नौजवानों को बाकायदा तरावी पढ़नी चाहिए और अपनी इबादतों और गिड़ कर दुआएं करते हुए अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अपने दिलों में अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना चाहिए। बैरिस्टर उवैसी ने नौजवानों पर माशरे की बुराइयों के खात्मे पर भी जोर दिया। मौजूदा हालात पर तबसरा करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि आज मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है और आइंदा भी कई मुश्किलात और परेशानियों का मुसलमानों को सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मजलिस हर तरह के चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना करेगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए मजलिस तमाम हालात का सामना करेगी। बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि आज मुसलमानों की तारीख को गलत अंदाज में पेश किया जाता है। बाज़ फ़िरक़ा परस्त क़ायदीन के बयानात का हवाला देते हुए सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों को कुत्ते के बच्चे कहा जाता है और बुर्क़े की तौहीन की जाती है, लेकिन मुसलमान इस तरह के बयानात से नहीं डरेंगे और जमहूरी अंदाज में तमाम हालात का मुकाबला किया जाएगा। बैरिस्टर उवैसी ने कहा कि अल्लाह ने हमारी ज़ुबानों में ऐसी ताकत दी है जिससे दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। उन्होंने नौजवानों पर इल्म के हुसूल पर तवज्जो देने पर भी जोर दिया। तेलंगाना मसले पर सदर मजलिस ने कहा कि मजलिस पर नासमझी अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाने वाले ये भूल गए हैं कि मजलिस अपने सियासी शऊर की एक तारीख रखती है और मजलिस को सियासत सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की हिमायत का दावा करने वाले ही तेलंगाना की तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं। आखिर तेलंगाना का नाम किस तरह से वजूद में आया, इससे भी तेलंगाना के नाम नहाद हामी वाकिफ़ नहीं हैं। बैरिस्टर उवैसी ने मुसलमानों से रमज़ान के बाद भी अपनी इबादतों को जारी व सारी रखने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के जरिए ही कामयाबी मुमकिन है। बैरिस्टर उवैसी ने मुसलमानों से हालात का सामना करने के लिए मुत्तहिद रहने की अपील की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम रमज़ान के आखिरी दहे में और आखिरी दहा जहन्नम से निजात का, और इस माह मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को, अपनी आखिरी किताब को, अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور حضرت جبرائیل امین رمضان کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے، اور پھر اللہ کے حکم پر ضرورت کے مطابق وحی کے ذریعے قرآن کو نازل کرتے رہتے۔ اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے قرآن کریم کو نازل کرتے، اور یہ سلسلہ 25 سال تک چلتا رہا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے آخری کتاب نازل کی وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظیم ہے۔ اس میں قرآن میں انسان کے لیے ضابط حیات ہے، اور عبادات و معاملات میں اللہ اور اللہ کے بندوں کے تعلقات کا معلم ہے۔ اس کے تعلق سے علماء کرام نے لکھا کہ قرآن کریم کتب سابقہ کی مصداق ہے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ان کے اعلیٰ مقام کی محافظ ہے۔ قرآن کریم عزیزان ملت جو اس کا ورد کرتا ہے اس کا قلب صاف ہوتے رہتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے تدبر کو اور عقل کو بخشا۔ مریضوں کو شفا ہوتی ہے اگر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اللہ غریبوں کو عزت دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اللہ قرآن کے ذریعے محکومین کو حاکم بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی محتاجوں کو عزت دیتا ہے قرآن کے ذریعے۔ اللہ ان لوگوں کو جو شرک کے طوفان میں بھٹک رہے ہیں، جو ضلالت کے اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، قرآن ان کے لیے مینار نور ہے۔ قرآن انسان کے کردار کو سنوارتا ہے، قرآن معاشرے کو سدھارتا ہے اور معاشرے کو بتاتا ہے کہ معاش کیسے حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن حقوق بتاتا ہے سب کے، بیوی کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ جس طریقے سے یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا لوح محفوظ سے، اسی طرح آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک رہے گا۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا نازل کرنے والا خود اس کا محافظ ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس کے گھر میں قرآن نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان کی مانند ہے، جس کے سینے میں قرآن نہیں ہے وہ اس کا دل ویران ہے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو چیزیں ہمارے درمیان میں چھوڑی، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پردہ فرما لیا، اور دوسرے قرآن۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور جب اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ زمین کو حکم دیتا کہ خبردار تو اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو زمین عرض کرتی ہے کہ اللہ میں کیسے ہاتھ لگاؤں گی جس کے سینے میں تیرا کلام ہے۔ حیدرآباد کے بارے میں کیا بول سکتے؟ حیدرآباد ہمارا ہے، یہاں پر ہر کوئی رہ سکتا ہے۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اور بغیر حیدرآباد کے وہ گانا کدھر کا گانا؟ ہم ہیں تو گانا ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں،
میں تو صرف آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ جیسے جیسے دن جاتے جائیں گے اور حالات سامنے آئیں گے، حالات بدلتے جائیں گے، آپ کو اور ہم کو اس پر غور کرنا پڑے گا، مگر مجلس اتحاد المسلمین ان حالات کا پوری طریقے سے مقابلہ کرے گی۔ اور پھر یہ لوگ، ان کو بڑا شوق ہے بعض لوگوں کو کہ ہم کتے کے بچے، ہم پر الزام لگانا، ہمارے برقعے پر، ہمارے کپڑے پر الزام لگانا۔ ارے بھائی کتے کے بچے، تم کس کے بچے؟ پھر تم کس کے بچے؟ اگر تم ہم کو بول رہے تو یقیناً میں بار بار اس جملے کو دوہرا رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس کے غلاموں کے کتے ہیں، اور ہم کو اس بات پر فخر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا جو لوگ یہ بکواس کر رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بک ہوں گا؟ انہوں جو دل میں آیا بولتے رہیں گے؟ اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر یہ کتے کے بچے کا جواب شیر کا بچہ خلوت میں دے گا سالار کے جلسے میں۔ میں میری بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں اکبر کی بات کر رہا ہوں۔ میرا کام یقیناً ہم مقابلہ کریں گے، جمہوری انداز میں کریں گے۔ قانون ہم کو اس بات کی اجازت دیتا، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے ہمارا۔ ہم قانون توڑ کے مقابلہ نہیں کریں گے ان لوگوں کا، قانون کے ذریعے مقابلہ کریں گے، قانون میں رہ کے مقابلہ کریں گے، زبان سے مقابلہ کریں گے، الفاظ سے مقابلہ کریں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبانوں میں اتنی طاقت دے گا کہ ہمارے جملوں کے سامنے پورے زیر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ان کو بڑی فکر حیدرآباد کی، سینے پہ سانپ لوٹنا ان لوگوں کے، نہیں کیسا کرنا، کہاں سے ان کو ہٹانا۔ یاد رکھو ہٹانے کی بات تو دور کی بات، 2002 میں سائیکل والا اور کمل والا دونوں ملے تو بھی کچھ نہیں ہوا۔ جو ہم کو جیل میں ڈالے اب انہوں جیل میں جا رہے، اب سیاسی گمنامی میں جانے والے ہیں پیارے۔ اکبر الدین جیل میں، اسد الدین جیل میں، تو سمجھے اب تو بہت بڑا کام کریے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کیا ہوا؟ عزیزان ملت، ہم کو متحد رہنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کمزور مومن سے زیادہ قوی مومن پسند۔ علماء کرام نے لکھا اور اپنی زبانوں سے یہ اس حدیث شریف کے بارے میں بتایا کہ قوی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اخلاق میں اچھا دیکھنا چاہتے، علم میں سب سے طاقتور دیکھنا چاہتے، جسمانی طور پر طاقتور دیکھنا چاہتے، تقوی میں سب سے زیادہ متقی دیکھنا چاہتے، اتحاد میں سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے۔ اس لیے بے حد ضروری ہے میرے عزیز دوستوں کہ ہم متحد رہیں، علم کو حاصل کریں، اور پھر یہ جو ہمارے معاشرے کی برائیاں ہیں اس کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے خبردار کیے جانے کے باوجود بھی سیماندرا کے کئی علاقوں میں اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے مجسموں کو آگ لگانے کے واقعات جاری ہیں۔
جمعے کو تیسرے دن بھی تشکیل تلنگانہ کے اعلان کے خلاف سیماندرا کے کئی اضلاع میں پرتشدد احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا۔ ریاست کی تقسیم کے خلاف تیسرے دن بھی رائلسیما اور آندھرا کے علاقوں میں زبردست احتجاج جاری رہا۔ جمعہ کو بھی دونوں علاقوں کے بیشتر شہروں میں عام زندگی مفلوج رہی۔ کاروباری اور تعلیمی ادارے بند دیکھے گئے۔ کرنول، کاکیناڈا، چتور، آنند پور، وجے واڑہ، مشرقی و مغربی گوداوری، وشاکھاپٹنم، شریکاکولم، وجے نگرم، کڑپا اور گنٹور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے اور مرکزی حکومت سے ریاست کی تقسیم کے اعلان کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ ضلع کرنول میں احتجاج میں زبردست شدت دیکھی جا رہی ہے۔ ضلع میں اہم سڑکوں پر سے پولیس کے ڈبوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے، جبکہ ضلع میں چوراہے پر نصب اندرا گاندھی کے مجسمے کو نقصان پہنچایا گیا اور مرکزی حکومت کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ بعد میں راجیو گاندھی کے مجسمے کو بھی اکھاڑ کر پھینک دیا گیا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ کرنول میں وجے بھاسکر ریڈی کے مجسمے کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی جانب سے قومی قائدین کے مجسموں کو نقصان پہنچائے جانے کے خلاف انتباہ دیے جانے کے باوجود بھی ان واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ دیگر علاقوں میں بھی قومی قائدین کے مجسموں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کئی اضلاع میں سونیا گاندھی کے علامتی پتلے بھی نظر آتش کیے گئے۔ مشرقی گوداوری میں سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کیا گیا۔ سینکڑوں نوجوانوں نے مغربی گوداوری میں راستہ روکو احتجاج منظم کیا۔ حکومت کے علامتی پتلے نظر آتش کیے گئے۔ نوجوانوں نے سڑک پر انوکھا احتجاج کرتے ہوئے ورزش کی۔ وشاکھاپٹنم میں ریل روکو احتجاج کیا گیا۔ احتجاجیوں نے تروپتی سے وشاکھاپٹنم جانے والی ترومالا ایکسپریس کو آدھے گھنٹے تک کے لیے روک لیا۔ بعد میں پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ وشاکھاپٹنم ایئرپورٹ پر تیلگو فلموں کی ہیروئن تمنا کو مظاہرین نے روک لیا اور انہیں جے متحدہ آندھرا کا نعرہ لگانے پر اصرار کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں خود کو ملوث کرنا نہیں چاہتی، انہیں جانے دیا جائے، لیکن احتجاجی ان سے اصرار کرتے رہے، جس پر تمنا نے جے انڈیا کا نعرہ لگایا اور وہاں سے چلی گئی۔ مغربی گوداوری کے نرساپورم میں چرنجیوی کے علامتی پتلے کو جھاڑو سے باندھ کر گشت کروایا گیا، بعد میں اسے آگ لگا دی گئی۔ مظاہرین چرنجیوی سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شریکاکولم میں دکانوں کو بند کرانے کے دوران دو گروپوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں دو نوجوان زخمی ہو گئے۔ پولیس نے سلسلے میں بعض افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ آنند پور میں تلگو دیشم سے استعفیٰ دیے ارکان اسمبلی نے احتجاجی ریلی نکالتے ہوئے حکومت کے فیصلے کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس ریلی میں پریٹالا سنیتا، پی کیشو اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ تروپتی میں احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ پولیس نے بسوں کو نقصان پہنچانے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا۔ اس موقع پر خانگی بس کے آئینے توڑ دیے گئے۔ گنٹور میں بھی بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دی گئی۔ ضلع میں کشیدہ حالات کو دیکھتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے۔ احتجاج کے تیسرے دن بھی سیما آندھرا کے بیشتر علاقوں میں آرٹیسی خدمات پر اثر پڑا ہے۔ تقریباً 2000 سے زائد بسیں سڑکوں پر نظر نہیں آئیں، جبکہ اہم کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے تیسرے دن بھی بند رہے۔ احتجاج میں طلباء، سرکاری ملازمین اور خانگی ملازمین کے علاوہ سیاسی قائدین بھی حصہ لے رہے ہیں۔ وشاکھاپٹنم اور مغربی گوداوری میں بھی راجیو گاندھی کے دو پتلوں کو منہدم کر دیا گیا۔ کئی مقامات پر احتجاجیوں نے انسانی زنجیر بناتے ہوئے مرکزی حکومت سے اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ آندھرا یونیورسٹی میں متحدہ ریاست کی حمایت میں طلباء کی بھوک ہڑتال چوتھے دن میں داخل ہو گئی ہے۔ گنٹور کے باپٹلہ میں مرکزی وزیر پنباکا لکشمی اور تینالی میں اسپیکر اسمبلی این منوہر کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور فوری ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا گیا۔ تمام سیما آندھرا کے اضلاع میں پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے سیکریٹریٹ کے ملازمین نے جمعہ کو بھی سیکریٹریٹ میں احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے انہیں تکلیف ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے سیکریٹریٹ کے ملازمین نے جمعہ کو بھی سیکریٹریٹ میں احتجاجی دھرنے دیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم سے انہیں تکلیف پہنچی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست کی تقسیم ہو جانے سے ان کا مستقبل داؤ پر لگ چکا ہے۔ اس موقع پر متحدہ ریاست کی حمایت میں نعرے بازی کی گئی۔
मुलाजिमीन ने इंतवा दिया है कि वो हफ्ते को काम का मुकम्मल बायकाट करेंगे और हैदराबाद छोड़कर नहीं जाएंगे। इधर शहर के एसआर नगर इलाके में प्रजा राज्यम की साबिक लीडर शोभा ने अपने हामियों के साथ खुद को एक कमरे में बंद करते हुए मुत्तहिदा रियासत की हिमायत में नारे लगाए। उन्होंने धमकी दी कि वो कमरे से बाहर नहीं आएंगी, ताहम बाद में पुलिस ने उन्हें कमरे से निकालकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट ने रियासत की तकसीम के खिलाफ इस्तीफा दे दिया है। अरकान पार्लियामेंट लगड़ापाटी राजगोपाल, हर्ष कुमार, अनंत वेंकट रामी रेड्डी, साई प्रताप, उंडवली अरुण कुमार, SP वाई रेड्डी, शुभम हरी, KVP रामचंद्र राव और श्रीनिवास रेड्डी ने लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को अपने इस्तीफे रवाना कर दिए हैं। इन अरकान ने सोनिया गांधी को भी अपना इस्तीफा रवाना कर दिया है। L राजगोपाल ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलुगु तल्ली की तकसीम काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। L राजगोपाल ने इल्जाम लगाया कि तश्कील तेलंगाना के लिए TRS के साथ तेलुगु देशम ने भी मुहिम चलाई थी और इसी वजह से तेलुगु तल्ली की तकसीम अमल में आई है। रुकन पार्लियामेंट हर्ष कुमार और U अरुण कुमार ने कहा कि आंध्र सीमा अवाम के जज्बात का एहतराम करते हुए ही उन्होंने अपने इस्तीफे दिए हैं। जुमे को तेलुगु देशम के भी 5 अरकान पार्लियामेंट वाई सत्यनारायण, C रमेश, N किष्टप्पा, K नारायण और M वेणुगोपालचारी ने भी इस्तीफे दे दिए हैं। वाज़ेह है कि जुमे को तेलुगु देशम और कांग्रेस के 9 अरकान असम्बली ने इस्तीफे दिए। उधर रियासत में कांग्रेस पार्टी अमूर के इंचार्ज और AICC के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने रायलसीमा आंध्रा के कायदीन और अवाम से कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले को कबूल करने और अमन बरकरार रखने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो रायलसीमा और आंध्रा के कायदीन के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और उन्हें इस बात के लिए एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है कि उनके तमाम मसाइल और एतराज़ात को तेलंगाना बिल की तैयारी के दौरान जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम कायदीन से बातचीत जारी है और उम्मीद है कि इस मसले का खुशगवार इख्तिताम होगा। तेलंगाना तहरीक की कामयाबी तेलंगाना के जानिसारों की मरहून मिन्नत है। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट और दीगर कायदीन ने गनपार पहुंचकर तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश किया। बाद में इन कायदीन ने गांधी भवन पहुंचकर महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। बाद में मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कायदीन ने सीमांध्रा के अवाम और कायदीन से अपील की कि वो कांग्रेस आलाकमान के फैसले को कबूल करते हुए तश्कील तेलंगाना के अमल में ताउन करें। इन कायदीन ने कहा कि इस्तीफे पेश करके अवाम में इश्तियाल पैदा न किया जाए। इन कायदीन का कहना था कि तेलंगाना पर अब फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए सीमांध्रा कायदीन को नए दारुल हुकूमत के बारे में गौर करना चाहिए और भाई भाई की तरह रहना चाहिए। 30 जुलाई को रियासत की तकसीम के ऐलान के बाद से वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी सेक्रेटेरिएट में नजर नहीं आए। गुज़िश्ता 2 दिनों से कैंप ऑफिस से ही वज़ीर आला अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। जुमेरात को भी वो गवर्नर की इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं हुए। वज़ीर आला सीमांध्रा के वज़रा और अरकान असम्बली को इस्तीफे न देने की तरगीब देने में मसरूफ नजर आते हैं। इस दौरान जुमे को वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात करने वाले सीमांध्रा कायदीन में से 2 वज़रा विश्वरूप और महिदर रेड्डी ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इसके अलावा मशरकी गोदावरी के कोटापेट के कांग्रेसी रुकन असम्बली बंडारू सत्यनारायण राव, जिले कृष्णा के तेलुगु देशम रुकन असम्बली श्री राम राजगोपाल और वेंकटगिरी के रुकन असम्बली के रामाकृष्णा ने भी इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की सूरत हाल और ज़खायर आब में पानी की सतह का जुमे को जायजा लिया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को किसानों को मुतबादिल तुखम की फराहमी और बारिश से मुतासरा इलाकों में फौरी इक़दामात करने की भी हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप्स बरकरार रखने के साथ साथ तिब्बी टीमों और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया ताकि वबाई अमराज से बचा जा सके। ओहदेदारों ने इजलास में वज़ीर आला को बताया कि कई इलाकों में शदीद बारिश हुई है। ओहदेदारों का कहना था कि आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम और वरंगल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई है। उनका कहना था कि 2 अगस्त तक 3.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि 21 जून से 2 अगस्त तक 363.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इजलास में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से जुमे को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया।
ریاستی گورنر ESL نرسمہن، ریاستی وزراء، ارکان پارلیمنٹ و اسمبلی اور مختلف سیاسی جماعتوں کے مسلم قائدین نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔ کانگریس کے اقلیتی قائدین نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ گڈی مولی باغ جہاں میں اجتماعی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ مقامی مجلسی ذمہ داروں اور اہلیان محلہ کی جانب سے ترتیب دی گئی اس دعوت افطار میں رکن اسمبلی احمد بلالہ اور رکن بلدیہ مرتضی علی نے شرکت کی۔ سالار ملت کی 5ویں برسی کے سلسلے میں ہائی اسکولز اور جونیئر کالجز کے طلباء و طالبات کے لیے تقریری مقابلے بعنوان سالار ملت کی ملی اور تعلیمی خدمات ہفتے کو 10:30 بجے دن دارالسلام میں منعقد ہوں گے۔ شرکت کے خواہشمند طلباء کنوینرز تقریری مقابلے ابو طلحہ امجد اور طالبات عائشہ روبینہ سے رب پیدا کر سکتے ہیں۔ صدر PCC بھی ستیہ نارائنا نے کہا ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرانا مناسب نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام علاقوں کے قائدین کا موقف جاننے کے بعد ہی کانگریس اعلی کمان نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف MIM اور CPM نے علیحدہ تلنگانہ کی مخالفت کی تھی۔ 61% شراکت دار اور تلنگانہ کی تائید میں تھے۔ یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں لیا گیا ہے، طویل مشاورت کے بعد ہی فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیماندرا قائدین کی ذہن سازی کی چیف منسٹر کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے۔ ادھر علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان پر CLP نے اظہار تشکر کیا ہے۔ چیف وپ جی وینکٹ رمنا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے انتظار کے دوران تلنگانہ عوام کو کئی تلخ تجربات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے سیماندرا قائدین سے کانگریس اعلی کمان کے فیصلے پر تعاون کرنے کی اپیل کی۔ جی وینکٹ رمنا نے قومی قائدین کے مجسموں کو نقصان پہنچائے جانے کی بھی شدید مذمت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے انکشاف کیا کہ 2004 کے انتخابات کے دوران TRS سے مفاہمت میں KVP رام چندر راؤ نے اہم رول ادا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ، صدر PCC اور KVP رام چندر راؤ کو تلنگانہ کی تشکیل کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ان قائدین نے بتایا کہ ہفتے کے دن نلگنڈے میں راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کے مجسموں کو دودھ سے نہلایا جائے گا۔ BJP کے سینئر قومی لیڈر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ کانگریس تشکیل تلنگانہ کا اعلان اگر 9 دسمبر 2009 کو ہی کر دیتی تو 1000 جانیں ضائع نہیں ہوتی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جاوڈیکر نے کہا کہ کانگریس نے تلنگانہ عوام سے ہمدردی کے لیے نہیں بلکہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کانگریس سنجیدہ ہوتی تو دارالحکومت کا تنازع برقرار نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا کہ صرف BJP سے خوفزدہ ہو کر کانگریس نے تلنگانہ کا اعلان کیا ہے۔ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی نے کہا ہے کہ استعفے دینے سے فیصلہ بدلے جانے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہمارے علاقوں کے ساتھ انصاف کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی، برقی، ملازمتوں اور طلباء کے مسئلے کے ساتھ ساتھ حیدرآباد پر واضح موقف ظاہر کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں قرارداد پیش کرنے پر سیماندرا قائدین مباحث میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ استعفے کے معاملے پر متفقہ رائے سے فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے ذمہ دار YSR اور چندرا بابو نائیڈو ہیں۔ سابق وزیر جیون ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ سیما آندھرا قائدین استعفوں کے ذریعے اپنے علاقے کے عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ سیما آندھرا قائدین کے استعفوں کے پیچھے KVP رام چندر راؤ کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اشتعال انگیزی سے صرف نقصان ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ پر فیصلہ جلد بازی میں نہیں لیا گیا ہے بلکہ تمام جماعتوں کے موقف کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ادھر ریاستی وزیر ڈی ناگیندر نے کہا ہے کہ حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فیصلے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں اور سیما آندھرا والوں کا شہر میں تحفظ ان کی ذمہ داری ہے اور اعلیٰ کمان نے بھی اس کی ہدایت دی ہے۔ ناگیندر نے سیما آندھرا میں احتجاج کے دوران قومی قائدین کے مجسموں کو نقصان پہنچائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلگو عوام کی 2 ریاستیں ہونے میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تلنگانہ گزیٹڈ ایسوسی ایشن کے وفد نے ریاست کے چیف سیکرٹری سے نمائندگی کرتے ہوئے نئے تقررات اور ترقیوں پر فوری روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔
ٹی جی اوز کے صدر سرینواس گوڈ نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کے بعد آپس میں اتحاد بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن سیما آندھرا کے قائدین اور ملازمین غیر ضروری اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ مختلف محکمہ جات میں تیزی سے نئے تقررات اور ترقیوں کا عمل جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ ایس سی ایس ٹی بی سی مسلم فرنٹ کی جانب سے تلنگانہ کی تشکیل کے اعلان کی مسرت میں گن پارک پر تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کو خراج پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فرنٹ کے نمائندے نے بتایا کہ حیدرآباد کو 10 سال کے نہیں بلکہ صرف 2 سال کے لیے مشترکہ دارالحکومت رکھنا چاہیے۔ انہوں نے سیما آندھرا میں جاری احتجاج کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ 59 سال سے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی گئی اور آندھرا کے کسی علاقے کو اب نہیں چھینا گیا، بلکہ تلنگانہ جو وشال آندھرا میں ضم کیا گیا تھا اسے ہی دوبارہ الگ کیا گیا ہے۔ انہوں نے سیما آندھرا کے عوام سے تشدد ترک کر دینے کی بھی اپیل کی۔ ادھر تلنگانہ ایڈوکیٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ڈی جی پی دنیش ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے سیما آندھرا میں جاری تشدد پر پولیس کی چشم پوشی اور بعض تیلگو چینلز کے رول کی شکایت کی ہے۔ وکلا جے سی کے نمائندوں نے بتایا کہ احتجاج کے نام پر سیما آندھرا کے علاقوں میں سرکاری و عوامی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ پولیس ان واقعات کو نظر انداز کر رہی ہے۔ تیلگو دیشم نے سیما آندھرا کے نوجوانوں سے خودکشی نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر سومی ریڈی چندر موہن ریڈی نے الزام لگا کہ کانگریسی قائدین ڈگ وجے سنگھ اور غلام نبی آزاد سیما آندھرا کے عوام کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر ڈگ وجے سنگھ غیر ضروری بیانات دے رہے ہیں اور اشتعال پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے متحدہ آندھرا کی حمایت میں احتجاج کرنے والے نوجوانوں پر پولیس لاٹھی چارج کی شدید مذمت کی۔ بلدیہ کی جانب سے مناسب اقدامات نہ کرنے پر بونال کمیٹیوں نے محکمہ بلدیہ کے دفتر واقع سردار محل پر دھرنا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بونالو تہوار کے لیے محکمہ بلدیہ نے بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی تھیں، جس پر بونال کمیٹیوں نے احتجاج کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون پنکجا کو ایک یادداشت حوالے کی۔ حیات نگر منڈل کے علاقے میں ایک لڑکے کا قتل کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ستو پلی کے علاقے میں قریب 16 سالہ لڑکے کی لاش دستیاب ہوئی، جس کا قتل کرنے کے بعد لاش کو جزوی طور سے جلا دیا گیا تھا۔ مقامی افراد نے لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی۔ حیات نگر پولیس مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی اور ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ نوجوان رمضان المبارک سے حاصل تربیت کو ہمیشہ برقرار رکھیں، مکہ مسجد میں جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس کا خطاب۔ مجلس سیاسی شعور کی ایک تاریخ رکھتی ہے، آنے والے چیلنجز کا سامنا کرنے مسلمان تیار رہیں، بیرسٹر اویسی کا پیام۔ حکومت کے انتباہ کے باوجود سیما آندھرا میں تیسرے دن بھی پرتشدد احتجاج۔ اور کانگریس کے سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے 8 ایم پیز نے ریاست کی تقسیم کے خلاف استعفے دے دیے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔